वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज के प्रोग्राम पे खसूसी तौर पे हम बात करेंगे जो अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई इतवार के दिन, उसके अंदर जो अहम फैसले किए गए और उन अहम फैसलों के बाद जो हुकूमती रद्द अमल सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ 11 अपोजिशन जमातों ने APC के अंदर मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये फ़ैसला किया कि एक हुकूमत के मुखालिफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या अलायंस जो है उसको बनाया जाएगा और इसके तहत वज़ीर आज़म इमरान खान का उन्होंने फौरी इस्तीफ़ा और मुल्क के अंदर नए इंतखाबात जो थे वो मांगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अक्टूबर से मुल्क भर के अंदर एहतजाजी रैलियाँ और जलसे वो जो है वो मुनक्किद किए जाएंगे और फिर भी अगर जो मुतालबात हैं वो मंजूर ना हुए तो जनवरी 2021 के अंदर इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी तरफ से ये भी बात डिस्कस की गई कि असम्बलियों से मुश्तरका तौर पे इस्तीफ़ा दे दिया जाए या नहीं दिया जाए और ऐवान के अंदर एक तहरीक अदम एतमाद जो है उसकी भी सुना है कि बात की गई है। मगर सबसे जो अहम खबर अगर APC की थी और जो कल गुज़िश्ता रोज़ सारा दिन डिस्कस होती रही वो ये थी कि लंदन के अंदर मुकीम नवाज़ शरीफ साहब ने जो एक तकरीर की APC के अंदर वीडियो लिंक के ज़रिए, उसमें उन्होंने एक दफ़े फिर अपने बयानिए को दोहराया और इस बयानिए की हमायत में तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा होने की हिदायत की। नवाज़ शरीफ साहब ने ये भी कहा कि जो इदारे हैं उनकी जो मुदाखलत है सियासत के अंदर उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सख्ती से हम कह सकते हैं बात की और ऐसी बात की कि उसके बाद APC ख़त्म हो गई, उसका एलामिया भी आ गया, मगर ज़्यादातर जो फोकस रहा वो नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर के ऊपर रहा। और आज 4 वफाकी वज़रा जो थे उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो सिविलियन बालादस्ती है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, और उन्होंने कहा कि ये भी वजाहत साथ साथ की कि जो अहम फ़ैसले हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया नवाज़ शरीफ साहब की इस तकरीर को। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ये सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। सर कल APC हुई, नवाज़ शरीफ साहब ने बहुत अरसे के बाद इतनी पब्लिक में एक स्पीच की और जैसे कि मैंने कहा कि कल से वही डिस्कस हो रही है। उन्होंने एक दफ़े फिर अपने बयानिए को दोहराया, मगर साथ साथ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि उनकी स्पीच अगर बहुत सख्त थी, उन्होंने यहाँ तक बात कर दी कि हमारी लड़ाई जो है वो इमरान खान साहब से नहीं है बल्कि उन इदारों से है जो इमरान खान साहब को पावर में लाए हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की अपनी तकरीर के अंदर। अब पार्टी का स्टैंड क्या है सर, क्योंकि कहा जा रहा है उससे पहले आप लोगों की भी आपस में एक मीटिंग हुई थी APC में, वहाँ कोई डिस्कशन हुई, ये कोई चीज़ें क्लैरिफाई हुई सर? नहीं, पार्टी का स्टैंड तो कोई नहीं, अब तो APC का स्टैंड है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसी का स्टैंड है। और वो यही है कि मुल्क में एक हुकूमत है जो नाकाम हो चुकी है, अवाम परेशान है, मुल्क की मईशत तबाह है, महंगाई अरूज पर है। उसके हल के लिए हमें अब पब्लिक एजिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो जमहूरी तरीके से वो तो नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत ना पार्लियामेंट चलाने पे तैयार है, ना बात सुनने पे तैयार है, अवाम रोज़ बरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल के शिकार हो रहे हैं, उम्मीद की किरण कोई नहीं है। तो यही बयानिया है जो नवाज़ शरीफ साहब ने भी बयान किया। और अब मेरा ख्याल है एक फैसला कौन मरहले में ये मामला दाखिल हो गया। सर बट नवाज शरीफ साहब ने तो कोई और बात की, उन्होंने तो कहा हमारा मसला ही नहीं है, हमारा तो झगड़ा ही नहीं है इमरान खान साहब से, हमारा झगड़ा तो इदारों से है, जो मुझ जैसे इंसानों को बात समझ आई। अब आप फिर कह रहे हैं कि हुकूमत नाकाम हो गई है। आपने मतलब कि हु इज योर सॉर्ट ऑफ अदर, यही तो कंफ्यूजन है PMLN के रैंक्स में जो हम जैसे लोगों को समझ नहीं आती। जो नवाज शरीफ साहब ने बात की वो ये है जो हम पहले भी करते रहे हैं कि जो तरीका है पाकिस्तान में गवर्नेंस का, जो अब हाइब्रिड मॉडल, हुकूमत ने खुद बताया कि हाइब्रिड मॉडल है, ये नहीं चल रहा, ये नाकाम हो गया। अब वोट को इज्जत दें, पाकिस्तान के अवाम की राय का एहतराम करें और आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत चले। ये जो हमारे मॉडल्स रहे हैं माजी में, उनकी नाकामियां सबके सामने हैं।
انہوں نے ایک وزیر اعظم کے طور پر جو ملک میں 3 دفعہ رہا ہے ان خامیوں کو بیان کیا جو ہمارے نظام میں ہیں جن سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا، ان کا ذکر کیا اور انہوں نے حل بھی دیا. انہوں نے کہا جی کہ ملک کو چلائیں آئین اور قانون کے مطابق، یہ ساری بات کی ہے. یہ کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ بیانیہ ہے کہ ملک کو کیسے چلایا جائے اور اس کو ترقی دی جائے. سر بٹ پھر آپ تو یہی بات کریں نا جو شہباز شریف صاحب نے کی کہ اگر ناکامی ہے تو عمران خان کی حکومت کی ناکامی ہے. ناکامی سب کی ہے، ناکامی جو ہے وہ سب کی ہے، سب اس میں میں ہم آپ سب کس کو انکلوڈ اپوزیشن بھی شامل ہے، حکومت بھی شامل ہے. ایک نظام ناکام ہو گیا، جو ہائیبریڈ نظام بنایا گیا، جو اس سے پہلے ایکسپیریمنٹ کیے گئے، وہ سب ناکام ہو گئے. اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، وہ آئین کا راستہ ہے. آئین کے مطابق حکومت چلے، تمام ادارے اپنی حدود میں رہیں اور جو ہم ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں ان کو ختم کریں. تو سر آئین کے مطابق حکومتیں نہیں چلتی رہی ماضی میں؟ نہیں چلتی رہیں. کیوں نہیں چلتی رہی؟ یہ اسی لیے میں ٹروتھ کمیشن بنا دی ہے، اس کے اندر بتا دیں گے. کون سی ٹروتھ کمیشن؟ ٹروتھ کمیشن ہم نے کہا ہے کہ اسٹیبلش کیا جائے، صحیح ہے، جس میں تمام پاکستان میں 47 سے جو تک ہوتا رہا ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو جائے. اور وہ ایک اچھی تاریخ نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تاریخ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی. نہیں اچھی بھی ہوتی ہے، کئی ملکوں کی اچھی تاریخ ہے، کم از کم 85 سے میں کہہ سکتا ہوں. اس سے پہلے تو تو اس ٹروتھ کمیشن میں سر کون کون بیٹھے گا؟ صرف آپ لوگ اے پی سی کی جماعتیں بیٹھیں گی؟ اس نے صرف ڈاکیومنٹ کرنا ہے، اس نے فیصلہ نہیں کرنا، اس نے کسی کو جرمانہ نہیں کرنا، کسی کو جیل میں نہیں ڈالنا. وہ ٹروتھ کمیشن ہوگا کہ یہ تمام سوالات جو آپ نے بھی سوال کیا ہے، اس کا شاید کچھ جواب میرے پاس ہو، کچھ نہ ہو، مجھے جو ایک پہلو نظر آتا ہے وہ سب چیزیں رکھیں تاکہ پاکستان کے عوام کم از کم باخبر ہوں اور ہم بھی ماضی سے سبق حاصل کریں، ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. سر ماضی سے سبق کیا آپ لوگوں نے حاصل کیا ہے؟ اب دیکھیں کل آپ جس ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس نے بھی حصہ لیا بلوچستان میں آپ کی حکومت گرانے کا. کیا انہوں نے کوئی اپنی غلطی مانی کل اے پی سی کے اندر؟ وہاں بیٹھ کر غلطی مان لی نا. کس نے مانی؟ انہوں نے بات سنی، جو جس نے، یہ میں کہہ رہا ہوں یہاں پر کوئی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے. تو پھر ٹروتھ کمیشن کیوں بنا رہے ہیں آپ لوگ اگر آپ نے اپنی غلطی نہیں مانی؟ وہ تو ڈاکیومنٹ کر دیں کہ پاکستان کے عوام دیکھ لیں. وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل ایک آئینی جمہوریت میں ہے. اور اس آئینی جمہوریت کے لیے اب آپ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، اور حل نظر نہیں آ رہا. اینڈ ہاؤ ول دیٹ گیٹ یو ٹو دی آئینی جمہوریت؟ مطلب کہ سڑکوں پہ نکل کے آپ لوگ آئینی جمہوریت کیسے انشور کریں گے؟ جی کم از کم اگر عوام کو بیلٹ باکس پر اپنی رائے کے اظہار کا موقع نہیں ملا تو اب سڑکوں پر ایک موقع ان کو ملے گا کہ اپنی تشویش کا، اپنے خدشات کا، اپنی جو پریشانیاں ہیں ان کا اظہار سڑک پر کر سکیں. یہ اپوزیشن نے ان کو موقع دیا. اس کی جگہ پارلیمان تھا. پارلیمان تو مفلوج ہے، حکومت کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، عوام کے مسائل حل کرنے کو تیار نہیں ہے. مجھے یہ بتائے نا کہ یہ تباہی جو ہے 2 سال میں ہم یہاں کیسے پہنچے؟ باقی سفر کو چھوڑ دیں، کوئی یہ سمجھا دے. میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں، آپ سے بھی پوچھا ہے، ایک مثبت کام 2 سال میں اس حکومت کا بتا دیں. کووڈ کو انہوں نے اچھا ہینڈل کیا سر. کووڈ کو مجھے چلے یہی بتا دیں کہ کووڈ کو حکومت نے کیسے ہینڈل کیا. سر نمبرز کم رہے ہمارے. نہیں، نمبر تو اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے ملک پر کہ ہوا ہے. حکومت کی تو نہ کوئی پالیسی تھی، نہ کوئی کوشش تھی. وہاں تو پرائم منسٹر کے بیان ہی اگر آپ پڑھ لیں کووڈ کے دوران آپ پریشان ہو جائیں گے آدمی باتیں کیا کر رہا ہے. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم شاہد خاقان عباسی سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. جی عباسی صاحب، سڑکوں پہ آپ لوگ اگر نکلیں گے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مفلوج ہو گئی ہے، لوگوں کو مسائل ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے، اب آپ سڑکوں پہ نکلیں گے، تو سر پھر 2014 میں جو عمران خان صاحب نے کیا اور جو آپ کرنے لگے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آج پاکستان زوال وزیر ہے، اس وقت پاکستان ترقی کر رہا تھا. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی اس وقت حالت ٹھیک نہیں. حقیقت آپ کے سامنے ہے. کہاں پر انفلیشن تھی، کہاں پر گروتھ تھی، کہاں پر ریونیوز تھے. جب ہم نے چھوڑا ہے تو کہاں پر تھے. یہ تو اس چیز نے تو پاکستان کو کم از کم 2 سال پیچھے کر دیا. سی پیک سائن ہونے لگا تھا، سی پیک اس کے 1 سال بعد سائن ہوا. 1 سال تو وہ ضائع ہو گیا. تو وہاں پر محرکات کچھ اور تھے، وہ بھی میں کہوں گا کہ وہ بھی آپ کو ٹروتھ کمیشن میں ہی نظر آئیں گے. یہ ہم یہاں پر کوئی وہ بات نہیں کرنا چاہتے کہ کسی کی حد تک ہو، کسی ادارے کے بارے میں بات ہو.
سب کی غلطیاں ہیں، سب کی غلطیاں ہیں. ہمارا ماضی اداروں کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے آج کلیریفیکیشن ایشو کر دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ نواز شریف صاحب کی سپیچ پہ ہی انہوں نے کلیریفیکیشن ایشو کیا. بالکل اچھی بات ہے، بالکل اچھی بات ہے. جو وزراء تقاریر کرتے ہیں ان کی بات بھی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک ہی دن میں دونوں باتیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ماضی سے سبق حاصل کریں. سب کی غلطیاں، کوئی اسے وہ نہیں ہے، بچا ہوا نہیں ہے. اب آگے کو دیکھیں. آج پاکستان میں پریشان نہیں ہے عوام، آج پاکستان میں مشکلات نہیں ہیں، ہماری معیشت تباہ نہیں ہوئی. آج آٹا 75 روپے کا نہیں ہے، چینی 110 روپے کی نہیں ہے، آج بجلی کے بل دگنے نہیں ہوئے، گیس کے بل تگنے نہیں ہوئے. سب ٹھیک ہے، مہنگائی تو آپ صرف مطلب کہ آپ دھرنے کریں گے، آپ لانگ مارچ کریں گے، آپ اسلام آباد میں دھرنا کریں گے ٹل یو سینڈ دا گورنمنٹ. جی بالکل، گورنمنٹ ہوم یا عوام کی رائے، عوام کو رائے کا موقع دیں اور ان کی رائے کا احترام کریں. ووٹ کو عزت دو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا حل ووٹ کو عزت دینے میں ہے، عوام کی رائے کے احترام میں ہے. تو سر وہ ووٹ کو عزت دینے کا تو موقع تبھی آئے گا نا جب آپ پہلے حکومت کو گھر بھیجیں گے. جی بالکل. دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا حکومت تو گھر جا چکی ہے. یہ تو ایک ڈھانچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ رکھیں 3 سال اور مزید ملک کی تباہی ہوگی، آگے بڑھے گا نہیں. تو سر وہ تو ٹھیک ہے، مان لی اگر آپ کی بات، تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ جنوری میں اسلام آباد تک آئیں گے اور آپ کا جو لانگ مارچ ہے وہ دھرنے میں کنورٹ ہوگا. کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ جی یہ فیصلہ ہو گیا، یہ تو کہہ بھی دیا گیا. نہیں انہوں نے تو صرف اتنا کہا کہ ہم لانگ مارچ جی لانگ مارچ کریں گے. تو وہ میرا خیال ہے وہاں تک نوبت نہیں آئے گی. بہرحال وہ پچھلی دفعہ بھی سر مولانا فضل الرحمان نے یہی کہا تھا، مگر وہ پھر آ کے تھک ہار کے سردی میں واپس چلے گئے. جی اور یہ معاملہ صرف وہاں پہ ختم نہیں ہوگا، اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے. آگے کیا سر؟ اور آگے مزید احتجاج ہو سکتا ہے. نہیں ابھی یہ حتمی، یہ تو ایک ٹائم فریم دیا ہے، ایک طریقہ کار دیا ہے، اس سے آگے استعفے بھی دے سکتے ہیں. سر استعفوں کی بات کل کی اے پی سی میں ڈسکس ہوئی یا اس سے پہلے جو آپ کی انٹرنل پارٹی میٹنگ تھی اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہے؟ یہ آپشن کہاں ڈسکس ہوا ہے؟ یہ آپشن موجود ہے جو ہم نے کل اعلامیہ دیا ہے، جو ایکشن پلان دیا اس کے اندر موجود ہے. یہ تمام جماعتوں نے ڈسکس کیا. اس کی ٹائمنگ پہ فرق تھا. اس کے فرق کیا تھا سر؟ جی کچھ کا خیال تھا کہ پہلے دیں، کچھ کا خیال تھا بعد میں دیں، کچھ کا خیال تھا کہ صوبائی اسمبلی سے نہ دیں، قومی اسمبلی میں دیں، کچھ کا خیال تھا سب سے دیں. یہ مختلف. But which party stood where, if we may ask you this? وہ دیکھیں، وہ اب جو فیصلہ ہو گیا تو جہاں سٹینڈ کرتے تھے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں سر، کیونکہ یہ اطلاعات آئیں، خبریں چلیں کہ آپ لوگ یا مولانا صاحب جو تھے وہ غالباً کہہ رہے تھے کہ استعفے دے دیتے ہیں، مگر پی 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 واز ناٹ ان فیور آف اٹ. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آخر میں اعلامیہ آ گیا، ایکشن پلان آ گیا، اس میں استعفے کا آپشن شامل ہے. کیا آپشن شامل ہے سر؟ کب تک مطلب کہ دینا ہے؟ یہ تو نہیں نا کہ الیکشن سے 2 دن پہلے آپ لوگ کہیں گے ہم استعفے دے دیتے ہیں، اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا. آپ یہ احتجاجی تحریک چل رہی ہے، اگر ابھی چلی نہیں ہے اس کا اثر شروع ہوگی نا، کل اعلان ہو گیا، کچھ موقع دے دیں، چند دن دے دیں. سر وی آر ویری اسکیپٹیکل، کیونکہ آپ لوگوں نے پچھلے سال بھی ہم سے یہ سب وعدے کیے تھے. اے پی سی سے بھی اسکیپٹیکل تھے کہ نہیں ہوگی، وہاں کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ایسے ہی پھسپھسی ہوگی. اب وہ سب کچھ ہو گیا، اب آگے کی طرف دیکھیں. سر پوچھ رہے ہیں نا، ذرا اسکیپٹسزم کے ساتھ پوچھیں گے نا، اب ہماری بھی تو دکان چلنی ہے. سر کب تک مطلب کہ واٹ از دی آپشن؟ ہم بھی ویسے ہی آنسر ہی دیں گے. آپ اسکیپٹسزم سے پوچھیں گے، ہم بھی ویسے ہی آنسر دیں گے. ہم نے آنسر دے دی ہے. جنوری تک لانگ مارچ ہے اسلام آباد کی طرف. صحیح ہے. اس کے بعد دیکھیں گے کیا اثرات ہوتے ہیں. سو دی جو آپشن ہے ریزگنیشنز کا وہ لانگ مارچ کے بعد آئے گا. بعد بھی آ سکتا ہے، پہلے بھی آ سکتا ہے. خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس کو ڈسکس کرتی رہے گی، کیونکہ وہ ایک حتمی فیصلہ ہوتا ہے یعنی نظام کو چھوڑنے کا. نہیں سر، نظام کو ایکچولی آپ مطلب کہ اگر جولٹ آپ نے کرنا ہے تو اس سے بہتر طریقہ تو کوئی نہیں ہے. جی بالکل. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری عمل ڈیریل نہ ہو، یہ اور آئین کے اندر معاملہ رہے. استعفیٰ دینا بھی آئینی حق ہے، تو وہ ایک وقت پہ استعمال ہوگا. اس کی خصوصی کمیٹی اس کو ایگزامن کرتی رہے گی. اینڈ ڈو یو تھنک کہ پی 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 بھی مطلب کہ تیار ہے ان کے لیے؟ کیونکہ ان کی ذرا قیمت ان کو زیادہ بھاری پے کرنی پڑے گی نا، ان کی سندھ میں حکومت ہے. قیمت سب کی ہے. حکومت کی قیمت ادا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. حکومتیں پہلے بھی رہی ہیں، ٹوٹتی بھی نہیں ہیں، لیکن بڑے مقصد کے لیے سب قربانیاں دینی پڑتی ہیں. سر یہ آپ اپنے بہاف پہ کہہ رہے ہیں یا پی 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 کے بہاف پہ؟ میں ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ سیاست میں سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ماضی میں بھی ہوئی ہیں، آج بھی کرنی پڑتی ہیں. تو مطلب کہ استعفوں کا پھر آپشن یہی ہے. تو وہ کمیٹی سر اس پہ کب تک فیصلہ کرے گی؟ نہیں فیصلہ نہیں کرے گی، وہ حالات کو ایگزامن کرے گی اور پھر اس کے مطابق وہ فیصلے کرے گی کہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے.
اور سر دھرنے کے اندر کیا ہوگا, کتنے دن آپ لوگ بیٹھیں گے, کیا ڈیمانڈ, یہی ڈیمانڈ ہوگی کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں, نئے الیکشن کال کر لیں؟ آئی آسک دس سر ان اے سرٹن کانٹیکسٹ, کیونکہ پہلے ہمیشہ پی ایم ایل این یہ کہتی رہی ہے, یا ایٹ لیسٹ آپ کے کچھ کالیگز تو یہ کہتے رہے, احسن اقبال صاحب جیسے, کہ الیکشنز امیڈیٹلی نہیں ہونے چاہیے, ایک ریفارمز کا پورا پیکیج آنا چاہیے, الیکشن لاز کے ہوں, اور یہ اس کے بعد اگلا الیکشن ہونا چاہیے, یہ وہ بہت کیٹیگوریکلی کہتے رہے. تو اگر سر آپ دھرنا کریں گے, حکومت سے استعفیٰ مانگیں گے, اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر شاید اتنا وقت تو نہ ہو کہ ریفارمز ہوں. نہیں, یہ سب چیزیں مستقل حل کا حصہ ہے, اس میں الیکشن بھی ہیں. واٹ آر یو لوکنگ فار وین یو کم فار اے دھرنا؟ تمام اس ملک کی بہتری آپ یہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ گورننس کا ماڈل کیا ہوگا. سب ماڈل فیل ہو گئے, جو ماڈل ہوگا اس کو بھی طے کر لیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آئین کہتا ہے اس کے مطابق حکومت چلے. ہم کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر ہوں. یہ دو بنیادی عنصر ہیں. اس کے بعد عوام, آپ کے خیال میں فری اینڈ فیئر الیکشن سے پاکستان کے سب مسائل حل ہو جائیں گے؟ مسائل کے حل کی ابتدا ہو جائے گی. میں آپ کو پورے وصول سے کہتا ہوں, یہ میرا شروع سے اس بات پر ایمان سمجھیں کہ جب تک آپ اس ملک کے عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے, پاکستان ترقی نہیں کرے گا. سر بٹ آپ نے کل اے پی سی میں کوئی جو اتنے سیریس اکنامک چیلنجز ہیں ان کا کوئی ذکر کیا, کوئی ان کے اوپر بھی دے دیتے آپ اے پی سی کا ایجنڈا 1 2 3 کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے. یو تھنک کہ وہ سب جو ہے وہ خود آٹومیٹکلی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا ایک دفعہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کال لکھا ہوا ہے اس کے اندر اکنامک پیکیج. ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہوا ہے کہ کس طرح ملک کو, ایک ہی طریقہ ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, گروتھ دے ملک کو, کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ہم نے گروتھ دی, کر کے دکھایا 5.8%, ڈسپائٹ یہ دھرنے, ڈسپائٹ ٹیررزم, ڈسپائٹ پناما, ڈسپائٹ ڈان لیگ, ہم نے پھر بھی کر دیا ان سب چیزوں کے باوجود. اس کے باوجود سر دا مومنٹ یو لیفٹ گورنمنٹ دی ایشو واز کہ آئی ایم ایف کے پاس کب جانا ہے. سو وہ سسٹینیبل گروتھ تو نہیں تھی نا, مسائل تو پھر بھی تھے. نہیں, وہ سسٹینیبل گروتھ تھی. یہ جو آپ کے فزیکل ایشوز ہیں آپ کو مینیج کرنے پڑتے ہیں, یہ گروتھ کا حصہ ہوتے ہیں. گروتھ ہمیشہ دو ایشوز آپ کو دیتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کا ایشو اور فزیکل ڈیفیسٹ کا ایشو. ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے. آئی ایم ایف کے پاس آپ بھی جاتے نا سر؟ نہیں, شاید نہ جاتے اگر ہمیں اتنا کانفیڈنس مل جاتا, اس لیے کہ ہم اپنے حکومت کے آخری دنوں میں بھی بورو کر سک رہے تھے ایٹ وائبل ریٹس بلو ادر کنٹریز ان دا مارکیٹ. جب آپ کے پاس وہ آپشن ہو تو پھر آئی ایم ایف میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے اے پی سی کا ہی. اس سے پہلے ہم نے بات کی پاکستان مسلم لیگ نواز سے, اور اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے اور وہ کیسے دیکھ رہے ہیں ان فیصلوں کو جو اے پی سی کے اندر کیے گئے. ایک طرف تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی زیر قیادت میں ہونے والی جو اے پی سی تھی اس کے اندر حکومت مخالف احتجاج کی جو حکمت عملی ہے, اور اس حوالے سے جو ابتدائی پروگرام ہے جس کا فیصلہ اے پی سی کے اندر ہوا, اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت واضح تھا گزشتہ روز کہ جیسے کہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنا بیانیہ جو تھا وہ سب کے سامنے رکھا, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک حد تک بہت ٹھوس بات کی. انہوں نے بھی ایک روایتی گفتگو صرف نہیں کی بلکہ سیاسی معاملات کے اوپر بات کی. انہوں نے پارلیمنٹری نظام جو ہے, 18ویں ترمیم کے تحفظ, سیاستدانوں کے اوپر جو دباؤ تھا, ان سب ایشوز کے اوپر گفتگو کی, اپنے اسپیچ کے اندر ذکر کیا, اور یہ بھی واضح کیا کہ جو حکومت مخالف اتحاد ہے یعنی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ, یہ آج ہی سے اپنا کام شروع کر دے گا تاکہ جو حکومت ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جو بھی پلانز اپوزیشن نے بنانے ہیں ان کے اوپر جلد از جلد کام شروع ہوگا. اس سے قبل احتجاج کے حوالے سے نواز لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف اور جمعیت علماء اسلام ایک طرف, ان دونوں سائیڈز کے درمیان جو اختلاف تھا وہ سامنے نظر آتا رہا, مگر اب یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ متفق ہو سکتے ہیں. اور اسی حوالے سے جو اکتوبر کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک
احتجاج جو ہوگا وہ سارے ملک میں کیا جائے گا، مگر کیا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو سب خدشات تھے ان کو دور کر پائی ہیں یہ دونوں جماعتیں، اور کس طرح یہ احتجاج جو ہے یہ لانگ مارچ کی طرف بڑھے گا اور کس طرح اسلام آباد پہنچ کے کیا فیصلے کیے جائیں گے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نوید قمر صاحب، یہ سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سابق وفاقی وزیر۔ ویلکم ٹو دا شو نوید صاحب۔ نوید صاحب اب سر بتائیے گا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اب یہ حکمت عملی ہے کہ احتجاج ہوں گے ملک بھر کے اندر، اکتوبر کے اندر جنوری میں لانگ مارچ ہوگا، یہ حتمی فیصلہ اب ہو گیا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے چاہے جتنی بھی سرکمسٹانسز یا حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں؟ حالات کیا چینج ہوں گے، اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے، وہ تو اللہ کی ایک چیز ہوتی ہے۔ سب نے مل بیٹھ کے ایک پروگرام بنایا ہے، تو مطلب یہ ایبسٹریکٹ پروگرام نہیں ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ پورا آپ کو کے سامنے یہ پلان رکھا گیا ہے۔ جلسے ہوں گے، ریلیز ہوں گی، احتجاج ہوں گے، لانگ مارچ ہوگا، اور کسی نہ کسی پوائنٹ پہ استعفے بھی ہوں گے، اور اس کے بیچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہوگا فورمز پہ۔ تو یہ سارا پلان جو ہے وہ سوچ سمجھ کے دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں صرف اب جو رہ گئی یہ بات وہ ڈیٹس کی ہے کہ کب کہاں کون سا جلسہ ہوگا، کب کون سا احتجاج ہوگا، کون سی ریلی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے بھی میکینزم بنا دیا گیا ہے، اور یہ سب جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ کام ہو جائے گا۔ نوید صاحب تو کیا یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ جب اسلام آباد کی طرف آبویسلی لانگ مارچ ہوگا تو اسلام آباد پہنچ کے وہ لانگ مارچ جو ہے دھرنے میں تبدیل ہو جائے گا، اور دھرنے میں تبدیل ہوگا تو کیا آپ لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے جب تک حکومت استعفیٰ نہیں دے سکتی، یا کوئی اور پلان ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ اور وہ مومنٹم بھی بنانے کے لیے اس میں مختلف سٹیپس دیے گئے ہیں۔ تو اب جیسے جیسے مومنٹم بنتا جائے گا ویسے ہی اس چیز کی جو ہے وہ سٹرکچر وہ زیادہ آتا جائے گا۔ سو اس لحاظ سے یہ تو اس وقت کی سچویشن ہے نا کہ کتنے دن بیٹھے رہنا ہے۔ لانگ مارچ کا تو فیصلہ ہو گیا، لیکن کیا اس کی لاجسٹکس ہوں گی، وہ ظاہر ہے کہ اس سٹیج پہ آ کے ورک آؤٹ کیا جائے۔ بٹ نوید صاحب یہ آبویسلی آپ ورک آؤٹ تو کر سکتے ہیں، مگر لانگ مارچ آ کے صرف اسلام آباد کر کے آپ لوگوں نے واپس تو نہیں چلے جانا نا، یہ تو آپ نے کہیں فیصلہ کیا ہوگا، کوئی ڈسکس ہوا ہوگا کہ عموماً جو لانگ مارچ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اسلام آباد پہنچ کے ہمیشہ دھرنے میں ہی تبدیل ہوتا ہے، مطالبات جو بھی ہوں ایٹ دی اینڈ آف اٹ۔ I mean nobody just comes کہ اسلام آباد تک آئے، لانگ مارچ کیا یا جلسہ کر کے واپس تو کوئی نہیں چلا جاتا، تو کیا اتنا فیصلہ ہوا ہے؟ ایشو دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بالکل درست ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں ایک جلسہ کرنا ہے، جلسہ کرنا ہوتا تو ہم جلسہ کر لیتے۔ جب ہم لانگ مارچ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کچھ اور ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ بلڈ اپ کے بعد ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے ہمارے پاس آپشن جیب میں پڑے ہوئے ہیں آفٹر آل وہ بھی اپنے اپنے ٹائم سے استعمال ہوتے رہیں گے۔ تو یہ ایک کمپریہنسو پلان ہے، اور الٹیمیٹلی ایم یہی ہے کہ اس گورنمنٹ کو جو ہے پریشر ہو کہ وہ جو ہے لوگوں کی اور پاکستانی قوم کی جان چھوڑے اور گھر جائے۔ اچھا نوید صاحب، کل سے یہ بھی بہت اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو اے پی سی ہوئی اس کے اندر استعفوں کا آپشن بھی ڈسکس کیا گیا، کچھ جو خبریں تھیں وہ یہ بھی تھیں کہ باقی جماعتوں نے اگر اس پروپوزل کی بات کی تو پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ ذرا ریلکٹنٹ تھی۔ سر ذرا ہمیں بتائیے گا کہ ایگزیکٹلی کیا گفتگو ہوئی استعفوں کے حوالے سے، اور مختلف پارٹیز کا کیا سٹینڈ تھا؟ یہ تھا
کیونکہ ان کا پہلے دن سے یہ اسٹینڈ رہا ہے جب سے یہ الیکشنز ہوئے ہیں 2018 کے کہ یہ جعلی مینڈیٹ ہے اور ہمیں اس اسمبلی میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، نہ ہی لیجٹمیسی دینی چاہیے، جبکہ پیپلز پارٹی کا پرائمریلی بس، لیکن دوسری جماعتوں کا بھی یہ خیال تھا کہ نہیں، ہم کو فورم کو ایبڈیکیٹ نہیں کرنا چاہیے اور حق فورم کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے along those lines کہ ڈیفینیٹلی جو استعفیٰ دینے کا آپشن جو ہے اٹس ویری مچ آن دا ٹیبل، اور اس کا جیسے ہی ماحول بنتا ہے، کیونکہ استعفیٰ دینے کے بعد تو پھر آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ گرتے بھی نظر آنی چاہیے نا، یہ تو اس طرح سے نہیں، کوئی جلسہ نہیں ہے، دس ہیز اے فائنلٹی ٹو اٹ۔ تو استعفیٰ دیا، ہم وہ والا استعفیٰ نہیں دیں گے جو عمران خان نے دیا تھا، پھر واپس لے لیا اور اسی ہاؤس میں بیٹھ گیا۔ تو we were talking about that as the last push to the government۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک appropriate stage پہ آئے گا۔ اسی پہ جو جتنی بھی بحث مباحثہ ہوا وہ یہ ہوا کہ کس سٹیج پہ ہونا چاہیے۔ مولانا صاحب کا جیسے میں نے کہا کیونکہ شروع سے یہ سٹانس تھا تو وہ ایک ارلی سٹیج پہ یہ چیز چاہ رہے تھے اور پیپلز پارٹی تھوڑا لیٹر سٹیج پہ جا رہی تھی۔ تو جو فائنل وہ کمیونیکے آئے ہیں اس میں دونوں ویو پوائنٹس کو شامل کیا گیا ہے، اور ظاہر یہ ساری چیزیں مشاورت کے ساتھ ہوں۔ سر میں آئی آسک کہ آپ لوگ لیٹر سٹیج پہ چاہ رہے تھے، مولانا صاحب پہلے چاہ رہے تھے، پاکستان مسلم لیگ نواز کا کیا سٹینڈ تھا استعفوں کے ایشو پہ؟ پی ایم ایل این کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک تو یہ تھا کہ بھئی سب کا کنسنسس ہو، صرف پی ایم ایل این نہیں بلکہ تقریباً تمام باقی پارٹیز کا یہ تھا کہ جو بھی کنسنسس ہوتا ہے اس پہ ہم ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ اس میں ظاہر پی ایم ایل این کے بھی میاں نواز شریف صاحب بھی تھے، میاں شہباز شریف صاحب بھی تھے اور دوسرے رہنما بھی تھے، تو پی ایم ایل این کی طرف سے بھی جو ویو پوائنٹس آیا اس میں بحث مباحثہ تھا، لیکن الٹیمیٹلی سب نے اسی بات سے اگری کیا کہ ایک ایسا پوائنٹ آئے گا اس پورے احتجاج میں جہاں سب کو استعفیٰ دینا ہوگا، وہ سٹیج ہوگا کہ سب استعفیٰ دیں گے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے آگے تو ہم نوید قمر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں سید نوید قمر صاحب سے۔ جی سر، یہ ذرا اب سمجھائیے گا کہ جو ایک کلیئرٹی ہم جیسے لوگوں میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر اے پی سی کا مقصد یا سب اپوزیشن جماعتوں کا مقصد یہی ہے کہ حکومت جو ہے اس کو گرانا ہے، تو پھر سر احتجاج پہلے کرنے کا کیا فائدہ؟ وڈ اٹ ناٹ بی بیٹر کہ آپ لوگ استعفے دے دیں پروونشل اسمبلی سے، نیشنل اسمبلی سے، اور وہ شاید زیادہ ایک جلدی طریقہ ہو حکومت کو گھر بھیجنے کا؟ aren't you sort of doing it the other way around, sir? نہیں، دیکھیں نا، ظاہر ہے یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو لوگوں کو بھی اس میں انوالو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایشوز کیا ہیں؟ ایشوز تو وہی اکنامک ایشوز ہیں جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ لوگ فیس کر رہے ہیں۔ دیٹ از وائی دس گورنمنٹ ہیز ٹو گو، دس گورنمنٹ ہیز اس وقت کو جو ہدف پورا کرنا ہوتا ہے لوگوں کی، ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی، وہ پورا نہیں کر سکی۔ مہنگائی بھی ادھر ہے، بے روزگاری بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور مختلف جگہوں پہ ہمارے حساب سے یہ گورنمنٹ فیل ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ وی ہیو ٹو برنگ دا پیپل آلسو along with us۔ دیکھیں پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ لوگوں کی ایک ریپرزینٹیٹیو فورم ہوتا ہے جہاں پہ یہ چیزیں جو ٹاک آؤٹ ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ موجودہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں تو اور کوئی چیز تو ایک تو دھاندلی کی
سلیکٹڈ حکومت آئی. سلیکٹڈ حکومت آنے کے بعد بھی جو ان کی ایون پرفارمنس ہے اسمبلیز میں، آپ بول نہیں سکتے اسمبلیز میں، آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے، آپ کا ووٹ جو ہے وہ صحیح طرح سے کاؤنٹ نہیں ہوتا، ووٹنگ پروسیس میں انٹرفیئرنس ہوتا ہے. تو آخر اس پارلیمنٹ کا کوئی فائدہ کیا؟ لوگ ووٹ کس چیز کے لیے دیتے ہیں؟ اگر فیصلے سب جو ہے اسی طرح سے ہونے ہیں جیسے کہ حکومت اور گورنمنٹ آف دا ڈے چاہ رہی ہے، تو پھر تو ایسا فورم جو ہے وہ بالکل مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. فرینکلی اسپیکنگ اپوزیشن has been pushed to the wall، اور وہ راستے جب کوئی اور نہیں ملتے تبھی آپ اس قسم کے راستے ڈھونڈتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ جب تک کہ ہم اس موجودہ سسٹم سے جان نہیں چھڑائیں گے تب تک جو ہے ہم صحیح ریپرزنٹیشن بھی نہیں کر سکتے. سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر اس سے انسان اگری بھی کر لے، تو سر جو ایک بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعے لگتا ہے کہ آپ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ان کا اپنی جماعت کے اوپر ہی کنٹرول نہیں ہے. سینیٹ کے چیئرمین کے خلاف نو کانفیڈنس موو، جو جوائنٹ سیشن کے اندر آپ لوگوں کے لوگ غیر حاضر رہے، تو کیا آپ کو یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ اگر کل آپ نے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا تو آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ دیکھیں عارفہ، آئی تھنک ہم اس ساری چیز کو بھی اب اوپنلی ٹیبل پہ رکھیں نا، کہ ہمیں چلے آپ نے یہ ایگزامپل دے دیا 109 لوگوں نے ووٹ دیا، وہ لوگ تو خیر جو بھی نمبر دے دیں، وہ نمبر کوئی آئی تھنک اباؤٹ 20-25 کے قریب ہوگا جس میں سب پارٹیز شامل ہیں، جس میں پی ایم ایل این ہے، پی 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 ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک اسمال پرسنٹیج آف جو ہے ممبرس اگر وہ غیر حاضر رہتے ہیں، مے بی دے ہیو اے لیجیٹمیٹ ریزن، مے بی دے ڈونٹ، لیکن اس ساری چیز کو آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اپوزیشن بیکار ہے، تھرڈ کلاس ہے، ان کو جو ہے ان کی بات کو نہ مانا جائے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو پچھلے نہیں سر میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ کہیں آپ کی نہیں سر معاف کریے گا اب آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تنقید کر رہی ہوں، میرا کہنے کا مقصد تھا کہ کہیں آپ کو خدشہ تو نہیں ہے کہ کچھ لوگ اب جماعت کی بات نہیں مانیں گے؟ تو کیا ہوا؟ کیا فرق پڑے گا اگر جو ہے اپوزیشن کے 250 لوگوں میں سے اگر 10 یا 15 یا 20 بھی نہیں مانتے، تو عمران خان نے جب استعفیٰ دیا تھا تو ان کے بھی تو لوگ جو ہے کچھ نے نہیں مانا تھا، کچھ بیٹھے رہے تھے نا اس میں. تو یہ باتیں تو ہوتی ہیں، اس سے کیا واسطہ؟ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میجورٹی نہیں کرے گی تو پھر تو بات الگ ہے، ایسا نہیں ہے. جو نمبرز جن کی آپ بات کر رہے ہیں، سینیٹ الیکشن پہ 9 ووٹ جو تھے اس کی ہم بات کر رہے تھے، ادھر ہم 10-15-20 اس میں سے بھی آپ کو ایگزیکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ جی کوٹھی شاہ صاحب جیل میں ہیں اس لیے نہیں آ سکتے، زرداری صاحب بیمار ہیں اس لیے نہیں آ سکتے، وغیرہ وغیرہ. سو یہ مطلب آپ سفٹ آؤٹ کریں گے تو جو پارٹی ڈسپلن کی اگر وائلیشن ہم کہہ بھی رہے ہیں تو اٹس اے ویری اسمال نمبر. باقی لوگ تو ہیں گے، امپیکٹ تو ان سے آتا ہے نا. اگر 200 ریزائن کر جاتے ہیں اور 10 نہیں کرتے تو کیا فرق پڑتا؟ تو ناٹ دا ایشو. ایشو یہ ہے کہ ایک کرائسس کریٹ ہو، ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ ہوگی which would force the hands of the government. لیکن ہم چاہیں گے کہ اگر بالکل صحیح سر. تو یہ بتائیں کہ یہ is there any possibility کہ لانگ مارچ سے پہلے اکتوبر کے بعد ہی یہ استعفوں کی بات آ جائے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو استعفے ہیں وہ اگر لانگ مارچ اور اس کے بعد ہی لاسٹ ریزورٹ ہوگا، if the long march doesn't work پھر ہم اپوزیشن کو دیکھیں گے کہ وہ استعفوں کا آپشن ڈسکس کریں گے؟ یہ میں جواب دے چکا ہوں ہمارے پاس. obviously this is جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہ کریٹ کیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر ہوتا ہے تو پھر انفارچونیٹلی اس قسم کی جمہوریت جو چل رہی ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ وی ٹیک دا رسک اینڈ کریٹ دا کرائسس. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا. بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.